बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद डॉक्टर GM चौधरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मैं आपको एक बड़ी तारीखी हकीकत बताने जा रहा हूं और वो ये है कि इस्लामाबाद का इंतखाब कब अमल में आया। देखें, इस्लामाबाद के जहाँ तक नाम का ताल्लुक है ये तो 1960 में रखा गया, लेकिन आज तक इस्लामाबाद की जो सिलेक्शन है, इसका जो साइट की सिलेक्शन है, मकाम की जो इंतखाब है, उसका क्रेडिट जनरल अयूब खान को दिया जाता है, जबकि जनाब ये बात दुरुस्त नहीं है। इस्लामाबाद के यानी कि जो कैपिटल ऑफ फेडरेशन था, इसके इंतखाब के मुतल्लिक़, इसकी जो साइट सिलेक्शन के मुतल्लिक़ बात है, वो इवन पाकिस्तान बनने से पहले शुरू हो चुकी थी। यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग, मैं आज की जो मुस्लिम लीग है उनके बात नहीं कर रहा, मैं ओरिजिनल जो उस वक़्त ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, जो बाद में 1947 के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनी, उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताऊं कि जहाँ तक ताल्लुक है ना कि पाकिस्तान या जो सब कॉन्टिनेंट है, ब्रिटिश इंडिया, उसकी तकसीम के, तो उसका जो इब्तिदा होता है कि जब लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया में आते हैं तो पहले तो वो बहुत बढ़ के मारते हैं कि मैं सब कॉन्टिनेंट का आखिरी वाइसराय नहीं हूँगा और मैं यहाँ पर ब्रिटिश इक़्तिदार जो है उसको मजबूत करने के लिए आया। लेकिन फिर क्या होता है कि 16 अप्रैल 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो एक गवर्नर्स की कॉन्फ्रेंस बुलाता है, जिसमें उस वक्त के जो 11 के 11 सूबे थे उनके गवर्नर्स दिल्ली में जाते हैं। वहाँ पर वो उनको एड्रेस करते हुए ये कहता है कि अब मैं समझता हूँ कि जो ब्रिटिश इंडिया है, इसकी पार्टीशन जो है वो नागज़ीर हो चुकी है। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है कि उसमें जो सिंध है, उस वक्त का सिंध, वहाँ पर मुसलमान हुकूमत थी, यानी कि 2 सूबे उस वक्त मौजूद थे जहाँ पर मुसलमान हुकूमतें थी या मुस्लिम लीग की हुकूमतें थी। एक तो सिंध था और दूसरा जो है वो बंगाल था। पंजाब में अगरचे हुकूमत तो मुसलमानों की थी, मुसलमान था जो वज़ीर आज़म था, चीफ मिनिस्टर था, लेकिन वो था कांग्रेस की सपोर्ट के साथ। तो जो सिंध के गवर्नर हैं, उनके साथ जो एक ऑफिसर जिनका नाम सैयद हाशिम रज़ा है, जो कि बेसिकली जो सेक्रेटरी टू गवर्नर थे, वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे, चूँकि वो गवर्नर के साथ गए हुए थे। तो उन्होंने उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे सिंध के, सर ग़ुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, उनको बताया कि जी जो मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है, उसमें माउंटबेटन ने ये बताया है कि अब हिंदुस्तान की जो पार्टीशन है वो नागज़ीर हो चुकी है। तो लिहाजा फौरी तौर पर जो उस वक़्त के वज़ीर आज़म थे सिंध, यानी कि सर ग़ुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, उन्होंने कायदे आज़म को कन्वे किया, पाकिस्तान उस वक्त की जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी उसको कन्वे किया, इत्तला दी कि अगर एक अलग मुमलकत बनती है, यानी कि अगर पाकिस्तान बनता है, तो उसके कैपिटल के लिए, यानी कि दारुल हुकूमत के लिए, सदर मकाम के लिए कराची की हम ऑफ़र करते हैं। अगरचे जो मुस्लिम लीग है उसका ये ख्याल नहीं था। उसकी तईद जनाब इस तरह होती है कि जब 16 अप्रैल को ये जो है ये सर ग़ुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह अपनी ऑफ़र करते हैं, फिर जनाब ये जो 23 मई 1947 है, उसमें एक ICS अफसर
یعنی کہ یہ برٹش افسر سے مسٹر سائمن، یہ اپنی رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ ان کی سردار عبدالرب نشتر سے ملاقات ہوئی ہے، اور سردار عبدالرب نشتر جو ہیں انہوں نے ان کو یہ بتایا ہے کہ جو پاکستان ہے اس کا جو کیپٹل ہے وہ صوبہ سرحد اور پنجاب کی جو سرحد ہے اس کے قریب، یعنی کہ راول پنڈی یعنی کہ پٹھوار کے علاقے میں بنایا جائے گا۔ سردار عبدالرب نشتر جو ہیں وہ بہت منجے ہوئے سیاستدان تھے، اور وہ یہ بخوبی سمجھتے تھے کہ کسی بھی ملک کا جو کیپٹل ہے وہ کسی محفوظ جگہ پر ہونا چاہیے، کیونکہ کراچی بالکل سمندر کے کنارے پہ تھا، تو سمندر کے کنارے پہ یا جو بارڈر کے اوپر شہر ہوتے وہ محفوظ نہیں ہوتے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 1965 میں جب انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تو ہر ممکن انہوں نے کوشش کی کہ لاہور پر قبضہ کر لیا جائے، بہت بڑا حملہ کیا گیا۔ اسی طرح سیالکوٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اسی طرح دیکھیں کہ اگر لاہور یا سیالکوٹ کی جگہ پاکستان کا کیپٹل ہوتا تو پھر یقیناً وہ انتہائی غیر محفوظ ہوتا۔ تو عام طور پر تو یا تو جو مملکتیں ان کے کیپٹل پہلے سے موجود ہوتے ہیں، تو جب نئے کیپٹلز بنائے جاتے ہیں، صدر مقام بنائے جاتے ہیں، تو پھر ان کو باقاعدہ طریقے سے پلان کیا جاتا ہے۔ تو جناب یہ جو سردار عبدالرب نشتر صاحب ہیں، انہوں نے یہ جو مسٹر سائمن والی رپورٹ ہے، اور پھر اس کے بعد ایک عدد سٹیٹمنٹ بھی دی جو کہ 11 جون 1947 کو دی گئی، دلی سے یہ سٹیٹمنٹ رپورٹ ہوئی، جس میں یہ کہا گیا جی کہ پاکستان کا جو کیپٹل ہے وہ راول پنڈی میں ہوگا۔ پھر جناب 3 جولائی کو باقاعدہ طور پر آل انڈیا مسلم لیگ کی ایک کونسل جو ہے اس کی میٹنگ جو ہے وہ دلی میں ہوتی ہے، اور اس میں باقاعدہ طور پر ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے، اور اس کمیٹی کے ذمہ یہ کام لگایا جاتا ہے کہ وہ جو پاکستان کا کیپٹل ہے اس کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کرے۔ بہرحال اس وقت چونکہ پارٹیشن جو 3 جون پلان تھا وہ اناؤنس ہو چکا تھا، اور اب دن جو ہے وہ بہت کم تھے، یعنی کہ 3 جولائی کے بعد آپ دیکھیں تو 14 اگست تک یہ بہت تھوڑا ٹائم بنتا ہے۔ اس میں کیپٹل کا تعمیر کرنا تو ناممکن سی بات ہے، تو ایون سلیکشن بھی بہت مشکل کام تھا۔ انڈیا کو تو بہت فائدہ ہوا کہ دلی ان کے پاس رہا، یعنی کہ ان کو بالکل کام کرتے ہوئے آفسز مل گئے، صرف ان کو جھنڈا ہی بدلنا پڑا، جبکہ پاکستان کو ہر ایک چیز نئے سرے سے بنانا پڑی۔ بہرحال پھر جناب اس پر یہ پروگرس ہوتی رہتی ہے، اور یہ جو 1 ویک آف جولائی ہے اس میں جو مسٹر آغا شاہی تھے اس وقت آفیسر تھے، سندھ میں پوسٹڈ تھے، تو انہوں نے باقاعدہ طور پر مسلم لیگ اور جناح صاحب کو یہ آفر کی کہ کراچی میں پاکستان کا کیپٹل بنا لیا جائے۔ بہرحال اس کو فوری طور پر ایکسیپٹ کیا گیا، چونکہ اب کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ اور پھر جناب 14 اگست 1947 کو جب جناح صاحب کا گورنر جنرل کا اوتھ ہوتا ہے تو وہ کراچی میں ہوتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ 14 اگست 1947 کو باقاعدہ طور پر کراچی جو ہے اس میں پاکستان کا جو مہمان کیپٹل ہے وہ قائم ہو چکا تھا۔ تو اس طرح یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ 14 اگست 1947 سے لے کر 23 جولائی 1948 تک جو پاکستان کا کیپٹل ہے وہ کراچی میں بحیثیت مہمان رہا۔ اس دوران مختلف کوششیں کی گئی کہ کہیں اور جگہ دیکھی جائے، لیکن یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں تھا۔ پاکستان کے پاس نہ تو مالی وسائل تھے اور اس وقت کچھ بھی نہیں تھا کہ جس سے کیپٹل بنایا جا سکے۔ بہرحال پھر مجبوراً یہ فیصلہ کرنا پڑا، اور یہ 23 جولائی یعنی کہ 23 جولائی 1948 کو فیصلہ کیا گیا کہ اب کراچی کو
پاکستان کا کیپٹل بنا دیا جائے۔ اس حوالے سے ایک گورنر جنرل نے آرڈر ایشو کیا جس میں یہ ڈکلیئر کر دیا کہ پاکستان کا جو کیپٹل ہے وہ کراچی ہے، اور کراچی کو ڈکلیئر کر دیا گیا، اور اس میں باقاعدہ طور پر جو فیڈرل گورنمنٹ کے آفسز ہیں ان کو بحیثیت کیپٹل اسٹیبلش کیا جانے لگا۔ دیکھیں شروع میں تو جو سندھ کے لوگ تھے وہ بہت خوش تھے کہ کیپٹل جو ہے وہ کراچی میں بنا ہے، جس کی وجہ سے ایکٹیویٹی بہت زیادہ بڑھی ہے، لیکن جب اس کو باقاعدہ طور پر ڈکلیئر کیا گیا اور کراچی کو سندھ سے الگ کیا گیا تو پھر سندھ کے بڑے بڑے جو لیڈر تھے، ایون جو سر غلام حسین ہدایت اللہ تھے، انہوں نے بھی مخالفت کی، اور سندھ کے باقی بھی جتنے سندھی قوم پرست یا دوسرے لیڈر تھے انہوں نے بھی مخالفت کرنا شروع کر دی، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کراچی کا کنٹرول ان سے نکل جائے، گورنمنٹ آف سندھ سے نکل جائے۔ بہرحال یہ جناب سسٹم چلتا رہتا ہے کہ جو پاکستان کا جو کیپٹل ہے، اب کراچی میں جس قسم کا تناؤ شروع ہو چکا تھا، تو ایک ہمارے ہاں ایک بہت پرانے مسلم لیگی ہیں جن کا نام محمد اسماعیل ذبی ہے، مولانا محمد اسماعیل ذبی، یہ انڈیا سے تعلق رکھتے تھے اور پاکستان بننے پر پاکستان میں تشریف لائے۔ انہوں نے یہ ایک کتاب لکھی، اسلام آباد تاریخ اور شمالی علاقے۔ یہ تو بہرحال 80s میں آ کے کتاب لکھی گئی، اس لیے اس میں اسلام آباد کا نام موجود ہے، لیکن انہوں نے ایک مضمون لکھا جو اس وقت کراچی سے ایک جو ہفتہ وار اخبار شائع ہوتا تھا، نیا زمانہ، تو اس میں وہ 4 جولائی 1952 کو وہ ان کا مضمون چھپا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کو ایک الگ سے کیپٹل بنانا چاہیے جو کہ کراچی کے علاوہ ہو۔ اردو میں یہ مضمون تھا، اس مضمون میں کیا لکھا گیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو کتاب میں نے آپ کو دکھائی ہے، اس کتاب میں وہ مضمون چھپا ہوا ہے۔ تو جناب وہ مضمون اس کے الفاظ یہ تھے جو ریلیونٹ تھے کہ کراچی کے بجائے ہم کو مغربی پاکستان کے وسط میں صوبہ سرحد اور پنجاب کے درمیان ایک نیا فیڈرل ایریا اور مرکزی شہر بنانا چاہیے، جہاں کی آب و ہوا میں عمدگی و چستی ہو اور جہاں بجز کاروبار حکومت کے کوئی دوسرا تجارتی یا صنعتی مرکز نہ ہو۔ یعنی کہ انہوں نے یہ ایک تصور پیش کیا کہ جو پاکستان کا جو کیپٹل ہے وہ صوبہ سرحد اور پنجاب جو ہے ان کا جو جنکشن ہے، یعنی کہ راولپنڈی کے قریب پٹھوار میں بننا چاہیے، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ وہاں پر اور کوئی کام نہیں ہونا چاہیے سوائے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے کام کے۔ بہرحال جناب اس طریقے سے جو اسماعیل ذبی صاحب ہیں وہ بھی اس بات کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کا جو کیپٹل ہے اس کو اسلام آباد جہاں پر آج موجود ہے اس جگہ پر بنانے کی تجویز دی۔ بہرحال بعد میں سسٹم چلتا رہا، جمہوریت وائنڈ اپ ہوتی ہے 1959 میں جب ایوب خان صاحب ٹیک اوور کرتے ہیں، تو انہوں نے جو سب سے پہلے کام کیے 1959 میں، ان میں یہ بھی کام تھا کہ انہوں نے ایک کمیشن بنایا اور اس کمیشن کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ کمیشن جگہ کا انتخاب کرے جہاں پر وفاقی جو کیپٹل ہے وہ بنایا جائے۔ وہ کمیشن جو ہے جی وہ فروری 1959 میں بنا، جون میں اس نے رپورٹ دی، اور اس نے اپنی رپورٹ میں 3-4 مختلف جگہ جو ہیں ان کو ایگزامن کیا، اور پھر انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ یہ جو راولپنڈی کے قریب جگہ ہے تحصیل راولپنڈی میں اور کوہوٹا میں، یہاں پر پاکستان کا کیپٹل بنا دیا جائے۔ پھر جناب جون میں اور پھر اس کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس کا نام جو ہے اس کا تعین بھی کر دیا جاتا ہے، اور نام کے ساتھ ساتھ یہ ہے ایک اور کمیشن بنتا ہے جسے فیڈرل کیپٹل کمیشن کا نام دیا گیا، جو کہ جنرل یحییٰ خان جو ہے ان کی سپرویژن میں تھا۔ تو اس کمیشن نے پھر جو موجودہ اسلام آباد ہے اس کا ماسٹر پلان بنایا اور اس کے متعلق ساری کی ساری موڈیلٹیز طے کی، اور پھر جناب 1960 میں
باقاعدہ طور پر اس کا نام بھی اسلام آباد جو ہے وہ مقرر ہو چکا ہوا تھا، اور اس پر جو اس کا ماسٹر پلان بنانے کے بعد اس کی جو کنسٹرکشن یعنی کہ تعمیر کا کام بھی شروع کر دیا گیا۔ جو پہلی بلڈنگ بنی، آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری شاہراہ دستور ہے جہاں پر ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے کیپیٹل 1 یا سرینا ہوٹل ہے، اس کے ساتھ فارن آفس ہے، اس کا نام اس وقت پاکستان ہاؤس تھا اور اس کو ایک 5 سٹار ہوٹل کے طور پر ڈیولپ کیا گیا تھا، اور یہ اسلام آباد کی پہلی بلڈنگ تھی جو مکمل ہوئی۔ تو میں اسلام آباد کی جو تاریخ ہے اس کے متعلق مزید آپ کے جو اطلاعات ہیں، جو انفارمیشن ہے فراہم کرتا رہوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ خدا حافظ۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔